अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। क्लास को इंशाल्लाह आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया है। मुझे अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि इस क्लास के स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हैं। कुछ स्टूडेंट्स बड़ी बाकायदगी से काम भी चेक करवा रहे हैं, अपने क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से खुशी होती है कि आप लोग सीखने के मामले में, कुरान सीखने के मामले में अब वो मतलब ज़्यादा संजीदा हैं, जब ये इतनी बाकायदगी से सारा कुछ चेक भी करवाया जा रहा है। तो आज इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं, आओ कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स 2 कोर्स 2 सफ़ा नंबर 1 इशारा डी। ये इंशाल्लाह आज हमने पढ़ना है। यानी इशारा डी से आपको क्या समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोग्रेस इतनी अच्छी है कि हम आज एक पारा, पहला पारा जो है कुरान का, वो हमने मुकम्मल कर लेना है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वही चीज़ जो हम आपको हर क्लास में दिखाएँगे। हमने पहले 5 सफ़ात पढ़ने हैं इस कोर्स में, ठीक है? और ये हमने ग्रामर के साथ पढ़ने हैं मिलाकर। इन 5 सफ़ात के मरकज़ी मज़ामीन क्या हैं? हिदायत और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जबकि उसमें फ़र्दर जो चीज़ें डिस्कस होंगी, वो है मुत्तकीन, काफ़िरीन, मुनाफ़िकीन, दावत कुरान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहैसियत पहला इंसान हिदायत अता होना। ये आपकी वो 5 सफ़ात हैं। इस तरह मुझे भी ज़रा मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल से इसकी प्रैक्टिस की है, पकड़ के करना पड़ता है। खैर, आप किया करें प्रैक्टिस इसकी। ये आपके 5 सफ़ात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो पहला सफ़ा है ना, ये आज मुकम्मल हो रहा है हमारा। ये पहले सफ़े की पॉइंटर्स हैं। सूरत फ़ातिहा में हमने 2 पॉइंटर्स पढ़े, जिसमें अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, ये 2 पॉइंटर्स थे। उसके बाद हमने कल की क्लास में मुत्तकियों के लिए हिदायत वाला पॉइंटर पढ़ा। आज इंशाल्लाह हम चौथा और आखिरी पॉइंटर पढ़ रहे हैं इस सफ़े का। वो क्या है? मुत्तकियों की सिफ़ात। तो इसकी प्रैक्टिस कर ले, कौन करवाएगा? सिस्टर्स, ब्रदर्स जो भी करवाना चाहे, ये मुकम्मल वाले सिस्टर बरीरा इमरान जी करवाइए। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ठीक है, वेरी गुड। कोई और भी करवाना चाहता है? सबाह आप करवाएं। जी, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। वेरी गुड। इसको बस जुबानी याद करना है। अब ये इसके शॉर्ट हैं। सिस्टर इमराना, आप शॉर्ट वाले करवा लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। वेरी गुड। तो इसको इस तरह से घर में भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको पॉइंटर्स याद हो जाएं। यानी इससे आपको मेन मजमून जो है ना, वो पता चल जाएगा कि कुरान के पहले सफ़े में क्या-क्या बातें कही गई हैं। अब तारुफ क्या है आज के पॉइंटर का? आज के पॉइंटर का तारुफ ये है कि हमने मुत्तकियों की सिफात पढ़नी है। मुत्तकियों की सिफात। हाँ जी, मुत्तकीन इस तरह के लोग होते हैं। इसका पिछली आयत से क्या कनेक्शन बनता है? याद होगा, अभी कल ही पढ़ा है कि हमने ये बात कही थी कि कुरान, ये किताब यानी कुरान जो है, इसके अंदर किसी भी नौइयत का कोई भी शक मौजूद नहीं है। और दूसरी ये बात कि ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। अब वो परहेजगार कौन है? ये आज की इस पॉइंटर में हमने देखना है कि परहेजगारों की क्या खसूसियात होती हैं, उनकी क्या सिफात होती हैं, जो कुरान से हिदायत हासिल करते हैं और फिर उन्हें उसका रिवार्ड भी मिलता है। तो ये इसको देख लें ज़रा। इसके मेन इसमें क्या है कि इसमें मुत्तकीन की 5 सिफात बताई गई हैं। वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं कुरान पर, और उससे पहले वाली
نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ 5 صفات. لباب یہ ہے کہ ان 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور کامیاب بھی یہی ہوں گے. سلائیڈ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ قرآن واقعی آسان ہے. دیکھیں آپ نے ابھی QC1 کیا ہوا ہے، صرف QC1. ہم نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ ہم 50% سے زیادہ الفاظ قرآن کے سیکھ جائیں گے. تو تقریباً وہ آپ کا دعویٰ پورا ہوتا ہے یہاں پہ جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں روز کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے ہیں ان کو دیکھیں. پہلی لائن کے سامنے لکھا ہوا 2، یعنی اس کا مطلب ہے یہ 2 الفاظ اس آیت میں آپ کے لیے نئے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں سیکھے ہوئے. اس سے نچلی لائن میں 3 اور اس سے نچلی لائن میں 1 اور 2 اور پھر 1. تو جہاں 1 1 یا 2 لکھا ہوا ہے تو واقعی دیکھیے کہ وہ یہ کم ہے نا، زیادہ الفاظ آپ کو آتے ہیں. ترجمہ اور شرح جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ وہی بات ہے، ہر سطر میں آپ کے لیے میرے لیے 3 نئے الفاظ ہیں. 3 نئے الفاظ کو سیکھنا بھی ہم نے اس طرح سے آسان کیا کہ ہم فکروں کے ذریعے سیکھ لیں گے. فکرے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے ہی نیا فکرہ آئے، میں کرواؤں یا نہ کرواؤں، آپ جب گھر میں پریکٹس کریں تو آپ اس کو 2-3 دفعہ ضرور دہرا لیں فکرے کو اور اس کے ترجمے کو. تو یہ ہے فکروں کی پریکٹس. اب اس میں دیکھیں الذین، اس کو تو ہم نے فکرے میں نہیں شامل کیا. یؤمنون بالغیب یہ ایک فکرہ ہے. ویقیمون الصلاۃ یہ بھی ایک فکرہ ہے. ومما رزقناہم یہ ایک فکرہ ہے. ینفقون یہ بھی ایک فکرہ ہے. تو یہ فکرے ہم نے آسانی کے لیے کہ ہمیں ترجمہ زیادہ اچھے طریقے سے اور آسانی سے یاد ہو جائے تو اس کو بار بار رپیٹ کیا کریں. کلاس میں کوئی حافظ اچھا کم لوگ ہیں. بردر حسن البنا پھر آپ ہی اس سامنے والی آیت کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. جی یہ کیا آ رہا ہے؟ اسکرین کا کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں جی، اس کا ترجمہ ہے الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا ہے ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اب اس کا ایک ایک لفظ دیکھ لیتے ہیں. الذین جو لوگ، یہ میرا خیال ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، پہلے پڑھا ہوا ہے. گرامر میں اتنا ضرور سیکھا ہوا ہے کہ الذین کی واحد کیا ہوتی تھی، یاد ہے کسی کو؟ کوئی بتائے گا؟ جی الذی. ہاں جی، الذی ایک، وہ جو، اور الذین وہ سب جو یا وہ لوگ جو، اور الذی وہ شخص جو. تو الذین جو لوگ یؤمنون، یہ آپ نے پڑھا تو نہیں ہوا لیکن ایمان آپ کو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ ہماری اردو جو ہے اس کی زیادہ تر چیزیں عربی سے نکلی ہوئی ہیں. تو یہ یؤمنون کے لفظ سے ہمیں اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کے متعلق ہی کوئی بات ہے. ہم اگلے لیول پہ جا کے یہ پورا ورڈ سیکھیں گے کہ یؤمنون کیوں، کیسے اور کب بنایا جاتا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یؤمنون کا مطلب ہے ایمان لاتے ہیں. جو لوگ ایمان لاتے ہیں. اب یہ جو لوگ کون ہیں؟ متقی. متقی کون ہے؟ پہلی بات وہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر،
बिल याद है ना, गैबी, बी बिस्मिल्लाह ही हमने पढ़ा था ना, से। तो अल गैब, गैब, तो यहाँ पे से की चूंकि ये हरफे जर है भी, तो यहाँ पे हमने उसका जो उर्दू में मतलब है फिलहाल हम ये कर देंगे पर। बिल गैबी, गैब पर, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर। वयुकीमूना, और वो कायम करते हैं, और कायम करते हैं। ठीक है, ये युकीमूना कभी लफ्ज तो नहीं सीखा हुआ पहले, लेकिन इसके कीमा के लफ्ज से हमें अंदाजा होता है, और चूंकि असलात लिखा हुआ है इसीलिए कोई इसको ना एक फिक्रा भी बना दिया कि अकामत सलात, ये या नमाज कायम करना, सलात कायम करना, ये हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो आपको इसको याद रखना आसान है कि वयुकीमूना, और कायम करते हैं, अस्सलाता, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, नमाज, और कायम करते हैं नमाज। व मिम्मा, अब ये देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है, इसमें तीनों ही हुरूफ हैं, 3 हुरूफ को जोड़कर एक लफ्ज बना दिया, वा, मिन और मा। वा का मतलब और, मिन का मतलब से, मा का मतलब जो। इनको जब मिलाते हैं तो फिर वो वमिम्मा लिखा जाता है। वमिम्मा, और उससे जो, रज़क़नाहुम, रिस्क दिया हमने उनको। अब इसके भी 2 टुकड़े बनते हैं, रज़क़ना, ये देखिए ना रज़क़ा, ये आपने QC1 में बाकायदा ये टेबल उस तरह से तो नहीं किया था, लेकिन आप बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं। रज़क़ा यरज़ुक़ु उर्ज़ुक़, तो उसमें है रज़क़ना, रज़क़ा, रज़क़ू, रज़क़ता, रज़क़तू, रज़क़तुम, रज़क़ना। हमने अता किया, हमने रिस्क अता किया, हमने रिस्क दिया। किसको? हुम, उनको। ठीक है, हमने रिस्क दिया उनको। युनफिकून, वो खर्च करते हैं। यहाँ पे 3 सिफात आ गई ना, ईमान बिलगैब, नमाज कायम करना, और रिस्क दिए हुए वाले में से खर्च करना। पहली सिफ्त क्या है? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे हवासे खमसा महदूद है ना, इसलिए पूरी हकीकत को समझना, हर चीज की पूरी हकीकत को समझना, जानना हमारे लिए मुश्किल होता है। मुत्तकीन की पहली सिफ्त ये होती है कि वो इस चीज पर, ये गैब जो है ना, जिसे हम पूरी तरह से ना देख सुनते सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, वो उस गैब पर ईमान लेके आते हैं। गैब पर ईमान लाने का मतलब यानी कौन से वाले गैब पर? सबसे पहले अल्लाह ताला की अपनी जात। सबसे पहले कौन है? अल्लाह की अपनी जात। अल्लाह ताला को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये करोड़ों अरबों लोग बगैर देखे उस पर ईमान रखते हैं ना। और फिर फरिश्ते हैं, वो भी गैब हैं। ठीक है, किताबों पर उस दौर के लोगों के लिए वो किताबें गैब नहीं थी, हमारे लिए है। हम कुरान पर ईमान रखते हैं इस लिहाज से कि ये आज से 1450 साल पहले आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी। तो ये एक लिहाज से गैब ही हो गया ना, हमने तो नहीं नाजिल होते हुए देखी। फिर रसूलों पर, यानी रसूल तो अब सब गुजर चुके, तो हर दौर के लोगों का जो ईमान होता है गैब पर, वो डिफरेंट किस्म का भी हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लेके आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए गैब नहीं थे, वो उनके दौर में हाजिर थे, लेकिन हमारे लिए वो गैब हैं। हम तो नहीं, हमने तो नहीं देखा हुआ उन्हें। आखिरत, आखिरत किसने देखी? जब तक इंसान दुनिया ना छोड़ जाए वो आखिरत को तो नहीं देख सकता, लेकिन इस पर ईमान मोमिनीन, मुसलमान जो हैं वो रखते हैं। फिर जन्नत और जहन्नुम पर ईमान रखना, अल्लाह से मुलाकात का यकीन रखना, ये सब क्या है? गैब के पर ईमान में शामिल है। उसके अलावा अच्छी और बुरी तकदीर, इस पर भी ईमान लाना जो है वो गैब का हिस्सा है, गैब पर ईमान का हिस्सा है। दूसरी सिफ्त उन लोगों की क्या है? मुत्तकीन की दूसरी सिफ्त वो ये है कि नमाज कायम देखिए, करना। नमाज कायम करना जो है तकवा को बढ़ाता है और गैब पर ईमान को मजीद मजबूत करता है। बाज मर्तबा हम देखते हैं ना
یہ مسلمان لیڈر ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن کی آیات کا عجیب و غریب تشریح بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پابندی سے نماز قائم نہیں کرتے، اسی لیے ان پر ہدایت کی راہ نہیں کھلتی. وہ قرآن ہی میں سے عجیب و غریب چیزیں اپنی مرضی سے نکال کر بیان کر دینا اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہدایت کی راہ پر نہیں ہے، وہ نماز ٹھیک طریقے سے قائم نہیں کر رہے. تیسری صفت کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ. یہاں پہ دیکھیں، آپ غور کریں کہ زکوٰۃ کا لفظ نہیں استعمال ہوا. یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی زکوٰۃ تو وہ ادا کرتے ہی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ اپنا مال جو ہے جو انہیں اللہ ہی نے دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ان کے خرچ کے مختلف قسم کے مدات ہیں. وہ جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں ان کی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے، وہ خرچ کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے. جب تک انسان کے دل میں خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہونا، وہ تقوی کے اس معیار کو نہیں پہنچ سکتا جو کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے، چاہیے ہے. تو متقین جو ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ایک آیت ہم نے سیکھ لی. اب اس کے بعد یہ دوسری آیت ہے. سسٹرز میں سے کوئی، بردر حسن البنا ابھی ادھر نہیں ہے، اگر سسٹرز میں سے کوئی اس کو صرف دیکھ کے ویسے ہی پڑھ دیں اس آیت کو تلاوت کے طور پہ. بریرہ آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. ماشاء اللہ بہت اچھی کی ہے آپ نے تلاوت. تو ایک منٹ، ہاں جی، یہ کیا بنتا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. والذین، یہ پھر وہی وہ لفظ آ گیا، پہلے الذین تھا اب والذین آ گیا. تو والذین اور وہ لوگ جو اور وہ لوگ جو یؤمنون، وہی والا لفظ آ گیا، ایمان لاتے ہیں، بما یہ بھی پہلے آ گیا اس پر جو بھی ما، ٹھیک ہے. یہ دونوں آپ نے حروف بھی کا مطلب سے، ٹھیک ہے، پر، ساتھ، یہ سب اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. اور ما جو، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر، انزلہ الیکا، کہ یہ ایک فکرہ ہے، انزلہ الیکا، انزلہ الیکا نازل کیا گیا، الیکا تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، آپ کی طرف، انزلہ الیکا جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، ما اور ما جو، انزلہ پھر وہی لفظ، نازل کیا گیا، من کا مطلب سے، اور قبلی کا کے دو ٹکڑے ہوئے، آپ سے پہلے، بالآخرت، یہ دیکھیں قبلی کا، قبلی کا دو ٹکڑے، قبل قبل یعنی پہلے، اور کا آپ سے پہلے، وبالآخرت اور آخرت پر. اب یہاں بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ تین ٹکڑے ہیں نا، وا بی الآخرہ. ویسے ایک لحاظ سے نا ال جو ہے نا یہ بھی ایک ٹکڑا ہوتا ہے، آخرہ یعنی اصولاً اس کے چار ٹکڑے بنتے ہیں، وا بی ال آخرہ اور آخرت پر. ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اب یوقنون کا لفظ بھی آپ نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن یہ یوقنون کا جو سٹرکچر ہے نا، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ یقین چونکہ ہم اردو میں کہتے ہیں تو اسی سے ملتا جلتا یہ لفظ ہے.
تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، یہ ایسے یو کی نون، ٹھیک ہے، یو کی نون، وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ کی تشریح کیا ہے؟ پہلے ہم نے 3 صفات دیکھ لی ہے نا، کیا وہ ایمان بالغیب ہوتا ہے ان کا، دوسری وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب چوتھی صفت کیا ہے اس آیت میں بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ پچھلی کتابوں یعنی تورات اور انجیل اور قرآن اور حدیث پر ایمان لانا۔ ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو اور ان کے ماننے والوں کو اس لحاظ سے جھٹلاتا ہے، ان کے جھوٹ کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کے بعد نازل ہوا، یعنی وہ ایمان کس پہ رکھتے ہیں، اس پر جو آپ پہ نازل ہوا ہے اور آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، بعد کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ کوئی اور بھی نبی ہے اور اس نے آنا ہے یا آ سکتا ہے یا اور بھی کتاب آ سکتی ہے، تو وہ ان کا دعویٰ اس آیت سے بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اب 5ویں صفت کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر مضبوط ایمان کا ہونا۔ ایمان کا یہ حصہ نماز قائم کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخرت کا یقین ہونا کیسے ضروری ہے؟ بڑی کامن سینس کی بات ہے۔ اگر آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری کا نہیں پوچھا جائے گا، کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی جزا نہیں ہوگی، تو پھر جیسے زندگی چل رہی ہے چلتے رہے، ہے نا؟ تو اس طرح تو پھر لوگ نیکیاں نہیں کر سکتے، اچھے کام نہیں کر سکتے۔ صرف ایک آخرت پر یقین ہونا ہی دیکھیں کتنی پاورفل چیز ہے پازیٹیو بیہیویئر کے لیے دنیا میں۔ تو یہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں نا ان کا یہ اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ پھر آخرت کی وجہ سے نماز بھی قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی نازل کردہ انبیاء اور کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے جی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ سلائیڈ میں چونکہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اور نیچے علم لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود اس کو دہرانا ہے اور کسی نہ کسی کو یہ ضرور سکھانی ہے آیت، تاکہ آپ کو خود بھی اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اچھا اب آگے ہے یہ والی آیت۔ یہ آیت ایکچولی نا سورہ بقرہ جس صفحے سے شروع ہوتی ہے یہ آیت اس صفحے پہ نہیں لکھی ہوتی، یہ جسٹ جب آپ قرآن کا پہلا صفحہ ایسے ٹرن کرتے ہیں نا، تو پہلے ہم بائیں صفحے سے پڑھ رہے تھے، جب ہم نے ٹرن کیا دائیں صفحے پہ آ گئے تو یہ آیت اس صفحے کے بالکل اوپر سب سے پہلے اوپر یہ آیت لکھی ہوتی ہے۔ اس کا مضمون چونکہ پیچھے متقین کے صفات سے ریلیونٹ ہے، اس لیے اس آیت کو ہم نے پہلے صفحے میں ڈال دیا تاکہ ایک جیسی مضمون اور اشارے ایک جیسے ہی رہیں۔ اچھا آیت کا اس کی بھی کوئی تلاوت کر دے، بریرہ آپ ہی کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جزاک اللہ۔ اولئک وہ لوگ، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہی لوگ هم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اولئک یہ آپ نے QC1 میں پڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے یاد ہے؟ جی وہ ہاں جی وہ، اور اس کا اشارہ کیا ہوتا تھا؟ یہ تھا نا جی ہاذا ہؤلاء ذالک اولئک، یہ والا اشارہ تھا اولئک۔
اولائکا وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم اشارہ، اولائکا وہ لوگ، یعنی کون؟ وہ جن کی پیچھے 5 صفات بتائی ہے نا، متقین، وہ لوگ، علا پر، ہدن ہدایت، یہ دیکھیں علا ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم، یہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتانے کی اب ضرورت نہیں، آپ نے یہ چیزیں تو بہت دفعہ پریکٹس کی ہیں QC1 میں، کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وا اولائکا، وا اور اولائکا وہ لوگ، ہم وہ، ٹھیک ہے، اب یہاں پھر ہم آ گیا، اولائکا کا مطلب وہ ہے، ہم کا مطلب ان سب کو، ان سب کا، ان سب کی، ان سب کے، ان سب کو. تو یہ جب اس طرح کا عربی میں ایک ہی جیسے میننگ دینے والے دو لفظ اکٹھے آ جائیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایمفیسس ہے اس بات پر، یعنی وہ ہی، ہم اسے اردو میں ایسے کہتے ہیں، اور وہی، اور کوئی نہیں، صرف وہی لوگ، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ ہم، اور وہ ہی لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ المفلحون، فلاح سے، المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اس کی تشریح کیا ہے؟ مِن ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، اور یہ ہدایت جو ہے اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا، سب سے اہم تحفہ ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، متقین، یہ جو لفظ استعمال ہوا المفلحون کا، یہ فلاح ہے، جیسے خسارہ ہے نا، سورہ اثر میں بتایا کہ دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. ہدایت کے معاملے میں جو لوگ متقین نہیں ہوتے وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوتے. متقین جو ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم کامیابی سمجھتے کس کو ہے، ہمارا کامیابی کا معیار کیا ہے. جو کوئی ان 5 صفات میں زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنی زیادہ ہدایت حاصل کرے گا اور اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا، یعنی اس کی کامیابی کا درجہ بڑھتا جائے گا روز حشر بھی، قیامت کے بعد بھی. اس سے ہمیں سبق ملتے ہیں، یہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا، سبق یہی ملتے ہیں کہ متقین کی 5 صفات ہوتی ہیں. مطلب یا مثلاً وہ کیا ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ان 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور کامیابی بھی انہی کو ملے گی. یہ ہمارے اسباق تھے. اس سے ہم دعا کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دعا یہ ہے کہ یہ جو صفات ہیں، میں نے اور آپ نے یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان صفات کو فروغ دینے میں میری مدد فرما. اور ایک اور دعا، یہ تو بہت پیاری دعا ہے، ہم روز مانگتے ہیں، دن میں کئی بار مانگتے ہیں، نماز میں بھی بار بار مانگتے ہیں. تو اب اس کو پورے توجہ اور احساس اور تصور کے ساتھ پڑھیے نماز میں یہ والی دعا کو، کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. آسان پلان کیا ہو سکتا ہے؟ احتساب، آپ خود ہی اپنے لیے کوئی پوائنٹ نکال لیں. آسان پلان یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں اپنا وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا. ظاہر ہے یہ ساری صفات جو ہیں یہ وقت صرف کرنے سے ہے نا، صرف نیک خواہش دل میں پال لینے سے تو ہم متقی نہیں بن جاتے. اس کے لیے وقت صرف کرنا پڑتا ہے، یعنی نماز قائم کرنی پڑتی ہے. غیب ہے کیا کیا ہے اس پر پورا ایمان لانے کے لیے آپ کے پاس کوئی علم ہوگا تو آپ اس غیب پر ایمان لائیں گے نا. پھر مال کمانا ہے تو خرچ کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو وقت اور صلاحیتیں چاہیے. اور اسی طرح کتابوں پر، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سب جو ہیں یہ آپ سے کچھ صلاحیتیں، کچھ آپ کی وقت جو ہے وہ مانگتے ہیں. تو آپ کچھ ایسا پلان بنائیں کہ میں یہ سب کچھ صرف کروں گا. آج کی ان آیات میں اسماء اور افعال کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، آپ دیکھیں الصلاۃ، یہ تو وہ اسم ہے نا جو آپ نے QC1 میں بھی ملٹیپل ٹائمز پڑھا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، التحیات للہ والصلوات، ہے نا، اور بھی کہیں پڑھا ہوگا.
قد قامت الصلاۃ. تو یہ کیا ہے؟ الصلاۃ اسم ہے اور ہمیں بتا رہے کہ اسم خاص ہے. گولتا سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ واحد ہے اور یہ مؤنث ہے نا. اس طرح کی چیزیں آپ خود ذرا اس کی ڈائسیکشن خود کیا کریں تاکہ آپ کو زیادہ اچھی لرننگ ہو. تو صلاۃ کیا ہے؟ واحد، اور اس کی جمع کیا ہے؟ صلوات. صلاۃ کا مطلب نماز، صلوات نمازیں. اگلا اسم کیا ہو سکتا ہے؟ المفلحون. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے ہے مفلح. مفلح واحد، مفلحون یا مفلحین یہ جمع ہے. یہ چلتے ہیں. بس اسماء تو ہم نے کر لیا. اب افعال کی باری ہے. افعال کیا ہیں؟ 3 حرفی صحیح افعال ان آیات میں کون کون سے ہیں؟ دیکھیں یہ والا رضا کا. رضا کا پیٹرن انہوں نے لکھا. یہ نون کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ نون کیا ہے؟ جی یہ نصارہ کے پیٹرن پہ. ہاں جی. ناصرہ کیا ہوتا ہے ویسے؟ ناصرہ کیا ہے؟ مدد کی. باب. جی باب. ناصرہ باب ہے، بنیادی باب ہے. تو رضا کا اسی کے پیٹرن پہ ہے. رضا کا کے روٹ ورڈز ہیں را، زا، قاف. قرآن میں اس طرح کے الفاظ رضا کا سے بنے ہوئے 122 دفعہ آئے ہیں. اور اس کا شارٹ ٹیبل کیا بنتا ہے؟ رضا کا یرزق، ارزق، رازقن، مرزوقن، رزقن. یہ آپ کے افعال ہو گئے. الحمدللہ قرآن ہم نے مکمل کر لیا. جتنی آہستہ آہستہ میں بات کر رہی ہوں اس پہ تو واقعی الحمدللہ پوری ہو گئی ہے کلاس قرآن پارٹ والی. کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائم پہ ہی فری کر دوں. آج میں ڈر کے مارے زیادہ تیز نہیں بول رہی کہ پھر جب زیادہ تیز بولتی ہوں تو پھر گلا زیادہ پرابلم کرتا ہے. اس دوران میں آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. یہ جو دعا ہے یہ پیج 20 پر، یہ رب جعلنی ہے یا رب اجعلنی ہے؟ اسے رب جعلنی ہی بولنا ہے. ٹھیک ہے، ویسے لفظ کیا ہے الگ الگ بولیں گے تو وہ ہوتا ہے ربی اجعلنی. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ٹھیک ہے گرامر کا گرامر کا تو نہیں ہے. نحو ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ لیول 5 میں جا کے سیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں یہ کانسیپٹ کلیئر کیا جاتا ہے کہ رب جعلنی کو آپ نے کس طرح ملانا ہے اور کیوں ملانا ہے. فی الحال بس اچھا اسی طرح ٹھیک سے یاد کر لیں کہ رب جعلنی یعنی با اور ٹھیک ہے جیم کو ملا دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے اوپر مت تھا اس لیے میں نے پوچھا. مد تھا، میں اس کو ایک دفعہ پھر چیک کر لوں گی انشاءاللہ. میں بھی سم ٹائمز سلائیڈز پہ بھی مسٹیک ہوتی ہے، زیر زبر کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. جی سسٹر وہ مد اس لیے ہے کہ پہلے وہ بے رب را کے ساتھ ملے گا، پھر با جو ہے وہ جیم کے ساتھ ملے گا، اس لیے مد ہے اس پہ. جی اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں رب اجعلنی. ہاں رب جی جی جعلنی ایسے جی ہی میں بولنا نے تجوید کا کورس کیا ہوا اسی طرح ہی پڑھا جائے گا رب بیج. جعلنی. ہاں ملا کے ہی پڑھا جائے گا نا. ٹھیک ہے، باقیوں پر تشدید آتی شکریہ ہے. اس کے بعد ملانے کے لیے ہمیں الف استعمال کرنا پڑتا ہے، مد بولنی پڑتی ہے اس میں. اچھا جی، گرامر پارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربی زدنی علما. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. گرامر پارٹ جس میں آج ہم انشاءاللہ اشارہ ڈی سیکھیں گے، یعنی قالا. قالا کا لفظ قرآن میں تقریباً 1715 دفعہ آیا ہے. کالا سے ملتے جلتے الفاظ کالا، کالو، کلتا، یقالو وغیرہ وغیرہ. تو اس کا کالا کا مطلب ہے اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے
کہا، قال اس نے کہا. اس کی بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے، اپنے کلاس بڑے دھیان سے نوٹ کرنی ہے، کیونکہ کالا کا لفظ، پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں دوسرے افعال کی نسبت سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ فعل ہے. قرآن میں سب سے زیادہ کالا کا فعل استعمال ہوا ہے. دوسری اہم بات اس کی یہ ہے کہ کالا کی طرح کے پیٹرن پہ اور بھی ایسے الفاظ ہیں کہ آپ اگر کالا کی اچھی پریکٹس کر لیں تو آپ کو کالا انشاءاللہ آج کے دن سے لے کے ون ناس تک انشاءاللہ آپ بھی اور میں بھی وہاں تک جائیں گے. قرآن کو اسی طرح سے آپ لفظ ب لفظ سیکھیں گے تو یہ الحمد سے لے کے الناس تک پڑھنے تک کالا کا لفظ آپ کو بہت استعمال آنے والا ہے، بہت ضرورت پڑے گی اس کی، یہ بہت آپ کی رہنمائی کرے گا. تو شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم، یہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، واو یا الف کمزور حروف ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے نا، او آ ای، تو بس یہ واو یا الف اسی طرح سے یاد کر لیں. پھر یہ ہے کہ اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے تو اس فعل کو کمزور کر دیتا ہے، جیسے وہابا، وعدہ، قالا. تو جیسے ایک ہاتھ کمزور ہوتا ہے تو انسان پورے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو، 3 حروف میں سے کوئی بھی حرف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے. کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات یہ، کمزور افعال ہمیشہ بنیادی ابواب میں سے کسی ایک کے پیٹرن پہ آتے ہیں، یہ کسی اور پیٹرن پہ نہیں جائیں گے. یہ جو کوئی اور پیٹرن ہے نا، وہ آپ نے انشاءاللہ آگے جا کے پڑھنے ہیں. لیول 3 میں اور 4 میں آپ نے یہ سب پڑھنے ہیں، بلکہ 5 میں بھی شاید پڑھیں گے. تو آپ نے ابھی تک فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ پڑھا ہے، تو یہ بات بڑی فائدے کی ہے کہ ہم اب جو QC2 میں کمزور افعال پڑھ رہے ہیں نا، وہ اور کسی پیٹرن پہ وہ جاتے بھی نہیں ہیں. ان کا تعلق QC1 والے بنیادی ابواب، یعنی یہ 4 ابواب، فتح یفتح، نصرہ ینصر، ضربہ یضرب، سمیع یسمع میں پہ ہی آئیں گے. اور دوسری ان کی اہم بات کیا ہے کہ یہ کمزور ہیں، اس لیے تھک جاتے ہیں تو غائب بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل بھی جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کو ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے، کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمیں بولنے میں آسانی ہو. کمزور حرف اگر الف آ جائے تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے، ماضی میں اگر الف کا حرف آ گیا ہے کسی فعل میں تو سمجھ جائیں کہ یہ واو یا پھر یا کی بدلی ہوئی شکل ہے، جو بدل کر الف نظر آ رہا ہے. جیسے کالا دا اور کادا زادہ. کالا دا میں یہ واو تھا الف ایکچولی، اور کادا زادہ میں یہ ایکچولی یا تھا جو بدل کر واو الف بن گیا. پھر یہ بھی ہے کہ اس کے روٹ ورڈز جو ہیں وہ ظاہر ہے چونکہ بدلی ہوئی شکل ہے تو روٹ ورڈز میں یہ کچھ اور ہی تھا. روٹ ورڈز میں وہ یا ہوگا یا پھر واو ہوگا. تو سب سے اہم بات کہ الف جو ہے کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، شروع میں الف نہیں آتا کمزور فعل کے. اب یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے. صحت مند افعال ہم کیسے، کس سٹوری سے یاد کرتے ہیں کہ کتاب کھولو گے فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے سن لو، سمیع یسمع. یہ آپ QC1 میں الحمدللہ سیکھ چکے ہیں. اب جو QC2 میں آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے کہ وہبا وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا دا. یہ جملوں کی مدد سے ان سٹائلز کو آپ نے یاد کر لینا. الحمدللہ. آج کا لفظ ہے کالا. اب اس میں کمزور حرف درمیان میں آ رہا ہے نا. کالا کا مطلب ہے اس نے کہا. اس کو آپ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، قل هو اللہ احد. ابھی تک آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے نا، سورہ اخلاص میں پڑھا، QC1 میں، پھر آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھا، قل اعوذ برب الناس بھی پڑھا، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا.
وہ سارے جو کل 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 آئے تھے نا وہ اسی کالا کی فیملی میں سے ہیں. ابھی ہم اسی کلاس میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ کل کہاں پہ آتا ہے اور کیسے آتا ہے اور کیوں آتا ہے. اینی وے آپ کو چابی میں پکڑا رہی ہوں ماضی کی. سب سے پہلی یہ ہنٹ آپ کو کہیں نہ کہیں سے ملا ہی کرے گا, آپ کو خود نہیں بنانا پڑے گا. کالا, ٹھیک ہے. کالا کے روٹ ورڈز آپ کو بتاتی جاؤں. اچھا ویسے آپ ہی بتا دیں, کسی کو پتہ ہے کالا کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ قاف واو لام. کاف واو لام. ٹھیک ہے, قل. اور بھی جی بتائیں قاف بتائیں. لام. اور قاف بھی لام بتائیں. قل. اچھا اور بھی نہیں, بتائیں. تین ہوتے ہیں نا, تو قاف واو اور لام. قل. جی سسٹر قال قرۃ میں نے جی آپ کو میں نے اصل میں کل کے روٹ ورڈز نہیں پوچھے, ٹھیک ہے. قال قاف الف میں نے لام روٹ ورڈز پوچھے ہیں کالا کے. اصل میں بات یہ ہے کہ کل کے اور کالا کے یہ کوئی الگ نہیں ہے بنیادی مصدر جو ہے نا وہ ایک ہی ہے. روٹ ورڈز ان کا ایک ہی ہوں گے, اور دو روٹ ورڈز والا یہ لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تین روٹ ورڈ, ہم سہ حرفی پڑھ رہے ہیں نا, سہ حرفی, تو ان کے روٹ ورڈز بھی لازمی تین ہی ہوا کریں گے. تو کالا کو دیکھ کے آپ نے یہ سمجھ جانا ہے کہ کالا یعنی کاف, ایک روٹ ورڈ تو یہ ہو گیا. دوسرا ہے الف, لیکن اور الف کو لام. اب سارے اپنے مائک آف کر لیں. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ اور اہم بات بتانے لگی اس کالا کو دیکھ کر آپ روٹ ورڈز کیسے سمجھیں گے؟ یہ تو ہمیں پتا چل گیا کاف روٹ ورڈ ہو گیا پہلا. دوسرے نمبر پہ الف ہے. الف کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں, ابھی پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا کہ الف اگر ماضی کے اس صیغے میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ الف ایکچولی الف نہیں ہے, یہ اصل میں کوئی اور تھا, یعنی یا تو یا تھا یا پھر واو تھا, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس الف کی جگہ پہ یا تو واو ہے یا پھر یا ہے. اور تیسرا حرف کیا ہے؟ روٹ ورڈ لام ہے, ٹھیک ہے. کاف لام, مسئلہ درمیان والے کا رہ گیا الف کا. اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو الف ہے یہ ایکچولی واو ہے یا پھر یا ہے. ابھی آپ کو بتا رہی ہوں یہ واو ہے, ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک سسٹر نے سوال بھی کیا تھا کہ اب ہم کیسے یہ جانیں گے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں میں یا کو چینج کروں, واو کو چینج کروں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اگلے لیسنز میں, اگلے لیولز میں پتا چل جائے گا انشاءاللہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کی بیسکس یہ ہے, اس کو رٹا لگا لیں کہ کالا کے روٹ ورڈز ہیں کاف واو لام, ٹھیک ہے. کاف واو لام. اب واو کو ہم ماضی میں بدل دیتے ہیں, واو کو چینج کر دیتے ہیں, الف ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ واو ہمیشہ کے لیے نہیں گیا, یہ آپ کو آگے کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا. ماضی کی چابی آپ کے پاس آ گئی. کالا, اس نے کہا. نیچے والے تو آپ خود بنا سکتے ہیں. کالا, کالو, کالا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, کلتا آپ نے کہا, کلتو میں نے کہا, کل تم آپ سب نے کہا, کلنا ہم سب نے کہا. میرے ساتھ آپ سب دہرائیں جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے. جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہے وہ بے شک اپنا مائک بھی آن کر لے, لیکن دہرانا میرے ساتھ ساتھ ہے. میں پہلے بولوں گی, پھر آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے 2 دفعہ, جی ٹھیک ہے. میں 2 کر کے بولوں گی. قالا قالو, آپ قالا بولیں. قال قالا قالوا اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا. اردو نہیں بولنی, قال بول قال قالا قالا قالوا کالا مالو. رک جائیں, ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں بولوں گی, 2 دفعہ آپ بولیں گے, بغیر اردو کے بولنا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہے قلتا قلتو, قلت قلتا قلتو قلتا 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 قلتو. قلت ویری گڈ. قلتم قلنا, قلت
قلتم قلنا 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 كنتم قلنا قلنا ٹھیک ہے. اب میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہی ہوں. قالا قالو قلتا قلتو قلتم قلنا. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. جی آپ کا ماضی بن گیا. اب ہم آگے جاتے ہیں. اس کا ڈائلاگ ہے هل قال. تو اس کا جواب ظاہر ہے چونکہ یہ والا ہے نا، تو اس کا جواب اسی سے آئے گا. هل قال. نعم قال نعم نعم قال. قال. نعم قال جی قالو نعم قالو. نعم قالو. اور هل قلت. نعم نعم قلت نعم قالوا ہاں. نعم قلتو قلت قلتم هل نعم قلنا قلت نعم قلنا. آپ کا جواب نعم اس سے ہے، قلنا. ان کا جواب نا سے. ٹھیک ہے. تا تو تم نا، یہ تو بہت سمپل ہے. تا تو تم. نعم قلنا ہاں جی. جی اب اس میں اگر ہم کہیں حل قلتا، اس کی اردو کیا بنتی ہے؟ میں ہر بار نہیں اردو کرواؤں گی، کیونکہ اب ہمیں اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ ہم عربی ہی میں سوال کر کے عربی ہی میں جواب دیں بھی اور اسے سمجھیں بھی. اسی لیے تو وہ سائڈ پہ آپ کو 2 عرب نظر آ رہے ہیں نا، اور اوپر لکھا ہوا ہے المحادثۃ العربیہ، یعنی عربک ڈائلاگ. تو عربوں کی طرح یہ ڈائلاگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ صرف اتنا آیا ہے کہ وہ جو پچھلا والا ٹیبل تھا، پچھلی والی سلائیڈ ایز اٹ از یہ ہے، بس ہم نے اس کے ساتھ آبجیکٹ لگا دیا. اب چونکہ آبجیکٹ لگایا ہے اس لیے خیرن ہے، خیرن نہیں ہے. حل قال خیرن، کیا اس نے بھلی بات کی؟ نعم کہیں قال کیا اس نے خيرا خیر کی نعم بات کہی؟ قال اچھی بات کی؟ خیرا. نعم قال خیرا. حل قالوا خیرن. نعم قالوا خيرا نعم قالو خیرا. اور اس کے بعد حل قلت خیرن. نعم نعم قلت نعم خيرا قلتو خیرا. ہاں جی. حل قلتم خیرن. نعم قلنا خيرا نعم قلنا خیرا. جی یہ دیکھیں کتنا سمپل ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. الحمدللہ ماضی کا قالا کا ٹیبل بھی ہم نے کر لیا اور ماضی کا ڈائلاگ بھی ہم نے سیکھ لیا. اب جو چیلنجنگ ہے وہ کیا ہے؟ مضارع ہے. انہی 4 میں سے کوئی ایک سٹائل پہ آئے گا نا. یہ بات اب یاد ہو گئی ہے نا؟ کمزور افعال جی انہی 4 سٹائل میں سے، انہی 4 بنیادی ابواب میں سے کسی ایک کے پیٹرن پہ، کسی ایک کے سٹائل پہ آتے ہیں. اب ہم کالا کو پکڑیں گے اور باری باری سب کے ساتھ چیک کریں گے، میچ کریں گے کہاں پہ میچ بنتا ہے. تو سب سے پہلے تو سامیہ یسمعو والے میں ہم اس کو نکال دیں گے، کیونکہ آپ کو میں نے چابی پکڑا دی تھی کالا والی. اب کالا میں کہیں بھی زیر نہیں ہے. زیر ہوتی تو پھر جی وہ کالا نہیں بننا تھا، قائلہ بننا تھا. اس لیے سامیہ تو نکل گیا، سامیہ ہو نہیں سکتا. ہم نے آپ کو قائلہ لفظ بولا ہی نہیں ہے. ہم نے جو آپ کو ہنٹ دیا ہے وہ کالا کا دیا ہے. تو آپ سامیہ کا تو شہر ہی نہیں چھانیں گے نا کہ اس میں وہ گھر ہے یا نہیں ہے. آپ چلے جائیں گے فتح یفتح پہ، سب سے پہلے اس کو چیک کر لیں. کالا تھا قال تو پھر یفتح کے حساب سے يقال اس کا مضارع بنتا ہے یقالو. يقال ناصرہ کے قال میں يقال ینصرو کے لحاظ سے کالا کا مضارع کیا بنتا ہے؟ یقولو. يقول یہ ٹھیک ہے. یقولو. اور ضربہ یضرب کے لحاظ سے کالا یقیلو قال ہے نا. يقيل یہ اب 3 قسم یہ کے. بھی غلط ہے. عربوں کو کیا اچھا لگا؟ یقولو. سسٹر يقول ابھی سسٹرز میں سے کسی نے ایک دم سے کہا یہ اچھا ہے. جی میں نے کہا ہے. یہ اچھا لگ رہا ہے، بولنے میں بھی اچھا لگ رہا بولنے میں اچھا لگ رہا ہے نا. یہ فائدہ ہے. کچھ لوگ شروع میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی اصول ہونا چاہیے. بھئی ہمیں بتائیں یہ کیسے؟ اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا. اہل زبان کو جس طرح اچھا لگتا ہے بولنے میں، وہ لفظ کو اسی طرح لے کر چلتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ اتنے اہل زبان، اتنے تھوڑے سے اہل عرب ہو گئے ہیں کہ آپ نے خود بھی وہی چیز چوز کی ہے جو عربوں کو بولنے میں ایزی لگی. تو عربوں نے کہا ہم نے تو کالا یقولو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یقولو پکڑ لیا. تو یقولو ہے آپ کی مضارع کی چابی. یہ ایک ورڈ میں نے آپ کو ہے. چابی کے طور پہ دے دیا. باقی سارے ورڈز آپ خود بنا سکتے ہیں.
یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، یقولون وہ سب تقولو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، تقولو آپ اقولو کہتے میں ہیں، کہتا ہوں، تقولو تقولون آپ سب تقولو کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ نقولو ہم سب اب کہتے میں ہیں، ایک دفعہ بولوں تقولو گی، آپ نے میرے ساتھ 2 دفعہ آگے دہرانا ہے جیسے ماضی والا کیا تھا۔ یقولو، یقول یقول یقولو 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 ہاں جی، یقولو یقولو یقولون، یقول یقولون یقولو یقولون یقولون تقولو اقولو، تقولو تقول اقولو تقولو اقولو تقولو تقول اقولو ہاں جی، تقولون نقولو، تقول تقولون اقولو نقولو نقول تقولون نقولو تقولون ہاں جی، نقولو کیا بنا؟ یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ یہ اس کا ڈائلوگ ہو گیا، یہ آپ کے لیے سمپل ہے، حل یقولو، نعم یقولو، یقول حل یقولون، هل یقولون نعم نعم یقولون، یقولون حل نام تقولو، هل یقولون تم کہتے ہو، جی میں نعم کہتا نام ہوں، اقولو نعم اقولو، نام أقول حل اقولو تقولون، نعم نقولو، أقول نام نقولو ہاں جی، الحمدللہ یہ بھی ہو گیا۔ اب ہم نے بنانا ہے امر، قالا یقولو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، یقولو مضارع والا ٹیبل آپ کے پاس بن گیا ہوا ہے نا؟ مضارع میں جی یاد ہوگا کل میں نے بتایا تھا امر بنانے کے لیے کرسر جس کے آگے میں روٹیٹ کر رہی ہوں، تقولو، مضارع کے ٹیبل میں تیسرے نمبر والا صیغہ جو ہے یہ آپ کو امر بنانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیسے، یہ دیکھیں تقولو، تیسرا صیغہ کیا تھا؟ تقولو، یہ دیکھیں نا، یقولو یقولون تقولو، جی میم وہ اس لیے نا کہ ہم حکم اور گزاری سامنے والے سے ہی کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ آپ کو پہلے دن بتایا گیا تھا کہ بلکہ QC 1 میں یہ بات سکھائی گئی تھی کہ امر اور نہیں جو ہے نا وہ مضارع ہی کے سٹائل میں آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ حکم اور گزارش سامنے والے سے موجود شخص سے ہی کرتے ہیں، ماضی میں یا غیر موجود سے نہیں کر سکتے۔ تو تقولو آپ کہتے ہو، اس کا ہم نے اصول سیکھا تھا کمزور میں، یہ والا جو ابھی آپ کو پیٹرن بتا رہی ہوں نا کلیہ، یہ ہر ایک پہ ایسے نہیں لاگو ہوتا، یہ صرف سیف حرفی یعنی ثلاثی مجرد کے کمزور افعال میں امر بنانے کے کام آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقولو پکڑ لیں گے ہم، تقولو میں ہم سب سے پہلا حرف کاٹ دیں گے، وہ کیا ہے؟ تا، یہ دیکھیں جی تقولون تا کو ہٹا دیا، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ قولو۔ ایک اور بھی چیز ہم نے یہاں سیکھی تھی کہ جو آخری حرف ہے یعنی لام، اس کی حرکت کو ختم کرنا ہے، پیش کو ہٹا دیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے، یہ کیا بن گیا؟ قول ہے نا؟ اب یہ قول جو ہے نا واؤ بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، ہمیں نا واؤ پرابلم دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ واؤ پرابلم کر رہا ہے نا، کمزور ہے نا، اس لیے اسے ہم کہیں گے تم لے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، چلے جاؤ آرام کرو، جا کے انرجی اپنی بحال کرو۔ اب کیا ہوگا؟ کل رہ گیا، یہ اتنا کمزور ہے، نہیں کہنا چاہیے ویسے، مجھے تو نہیں کہنا اچھا لگتا، میں کہتی یہ اتنا سمارٹ ہے، اتنا فرما بردار ہے کہ فوراً چلا جاتا ہے، تو یہ حکم سنتے ہی غائب ہو گیا۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ کل، یہ ہے وہ والا کل، کل کہہ دیجئے، کہہ دو، ٹھیک ہے؟ کل آپ نے جو شروع سے پڑھنا سیکھا QC 1 میں، کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، کل یا ایھا الکافرون، وہ سارے کل یہ والے کل تھے، کل کہہ دیجئے۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اب اسے آپ باقی بنا لیں، کل قولو، جمع کیسے بنتا ہے؟ کہ اس کے آخر پہ آپ نے واو الف لگا دیا، جو پہلے تھا یہاں پہ یہ کول، کول تھا نا، تو کول کے ساتھ واو الف ڈال دیا، کولو بن گیا جمع، کہو، کل کہہ، کولو کہو، اور لا لگا دیا تو لا تقل، تم نے نہیں کہنا نا، تو لا تقل،
ला तकूलू, वही वाव अलिफ लगाया तो जमा हो गई। कुल कह, कूलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकूलू मत कहो। फिर बोले, आप सब मिल के बोलें। कुल 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 कह क्या कह कुलू कहो, कहो, ला ताकुल ला तकुल मत कह, मत ला ताकुलू मत कहो। जी ठीक है, ये उसका डायलॉग है कुल कह। ये तो अब आपको या हुक्म कह। दिया जा रहा है या आपको रिक्वेस्ट की जा रही है। ज़ाहिरा जवाब में आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ, मैं कहता हूँ, है ना? तो ये क्या बन जाता है? अकूलू। ये वैसे ही कोई मुजारे वाला आ गया ना, यकूलू यकूलू ना तकूलू अकूलू, मैं कहता हूँ, ये वही वाला जवाब आ गया, कुल अकूलू। कूलू, यहाँ क्या आना चाहिए? नकुलू हाँ जी, नकूलू। मुजारे से जवाब देंगे, जो हमने मुजारे के टेबल में हम सब कहते हैं के लिए इस्तेमाल किया था, नकूलू। कूलू नकूलू। अब कुल खैरा, भली बात कहो, कह, भली बात कह, अच्छी बात कह, खैर कह, खैर बोल, कूलू खैरा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जल्दी भी जाहिर करनी है इस पे, तो आप यहाँ क्या करेंगे? कहाँ पे क्या लफ्ज ऐड करेंगे? कुल खैरा, सौफा। वेरी गुड, बरीरा ने जवाब दिया जी, सौफा अकूलू खैरा। कूलू खैरा, इसका क्या जवाब आएगा? नकूलु खैरा। नकूलु खैरा। ला तकुल मत कह, इसका जवाब आप क्या करेंगे? ला अकुल। ला अकुलु, कुलु मैं नहीं कहता, या मैं नहीं कहूंगा। ला तकुलु, ला ला नकुलू। ला नकुलू। मुजारे से जवाब देना है ना, सिंपल, बहुत आसान इसका उसूल है कि आपने मुजारे से जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हो गया। अब आ गया वाव या अलिफ। यहाँ पे आपको हमजा नजर आ रही है ना, है ना? मैं आपको रीजन बताती हूँ, यहाँ बीच में हमजा क्यों लिखी होती थी। पहला दिन है, पहली दफा। यहाँ पे हमने फाइल, मफूल और फेल बनाने हैं। फाइल बनाने के लिए ना हमें, हमारे पास तो लफ्ज है काला, काला हम यहाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, उसने कहा। फाइल, फाइलुन, ठीक है। नासिरुन था ना, ये नासरा के पैटर्न पे है, नासिरुन। अब हम ऐसा क्या करें, का हमें यहाँ पे फाइल बनाने के लिए हमजा की जरूरत पड़ गई है। तो हमजा खुद कमजोर नहीं होता, लेकिन ये इतना सपोर्टिव, इतना कोऑपरेटिव है कि जहां पे इसे महसूस होता है ना कि या, वाओ और अलिफ यहाँ पे फिट नहीं आ सकते, मुश्किल है, तो फिर हमजा से हेल्प ले ली जाती है, तो हमजा आ जाता है। तो ये देखिए, ये बन गया काइलुन, ठीक है, काइलुन कहने वाला, ठीक है, काइलुन कहने वाला। मकूलुन जिससे कहा गया, ये मफूल के पैटर्न पे ना, मफूल, तो मकूल। काइलुन, मकूलुन, काउलुन, कहना, काउलुन फेल का नाम है, कहना। काइलुन, मकूलुन, काउलुन। जी आप सारे रिवाइज करें इसे। काइलुन, 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 मकूल, वकूलुन, मकूलुन, कौलुन। हाँ जी, कौलुन। हाँ जी। यहाँ जो काइल लफ्ज है ना, इसको बड़ा वाजे करके बोलना है, हमजा झटके के साथ बोली जाती है, हमजा की आवाज आनी चाहिए, इसे काइलुन ना कहें, वो फिर ऐसे लगेगा आइन बोल रहे हैं, ठीक है। काइलुन, मकूलुन, कौलुन। काइलुन, अंत काइल, नाम ना काइल, अंत का जवाब अना से आता है ना, हल अंत काइल, नाम अना काइल, हल अंतुम अना काइलुन, काइल। नाम नहनु काइलुन। काइलून। मुकम्मल टेबल है, पूरा टेबल तो आपने कर लिया था। आखिर पे जो ये ब्लू एरो शो किए हुए हैं, मुअन्नस वाले सिगे हमने नहीं किए थे, वो अब हम कर रहे हैं कि वो क्या है, कालत, उस औरत ने कहा, और मुजारे में क्या है, तकूलू, वो औरत कहती है। कालत, उस औरत ने कहा,
तकूलू वो औरत कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पूरा टेबल कोई एक सिस्टर करवा दें, सारा बोलना है। बरीरा आप करवाए। औला उसने कहा, औलू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतू मैंने कहा, कुलतुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा, कौलत उस औरत ने कहा, यकूलू वो कहता है या कहेगा, यकूलूना वो सब कहते हैं या कहेंगे, तकूलू आप कहते हैं या कहेंगे, अकूलू मैं कहता हूँ या कहूँगा, तकूलूना आप सब कहते हैं या कहेंगे, नकूलू हम सब कहते हैं या कहेंगे, तकूलू वो औरत कहती है या कहेगी। कुल कह, कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो, क़ाइलुन कहने वाला, मक़ूलुन जो कहा गया, क़ौलुन कहना। वेरी गुड, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, शाबाश। शॉर्ट टेबल तो आपको बनाना अब आसान ही लगता है ना, कि ये वो पूरा टेबल तो बना चुके होते हैं ना, उसी में से चाबियां उठानी होती हैं। 3 चाबियां अफ़ाल की, 3 चाबियां अस्मा की। सिस्टर सबा, कोई और? सिस्टर सबा ने हैंड रेज किया हुआ है, पता नहीं कुछ कहना चाहती हैं कि करवाना चाहती हैं? मैं करवाऊं? जी करवाए। काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, कुल कह, काइलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया, और कौलुन कहना। वेरी गुड, ठीक है। ग्रामर में एक्टिव हो जाए, सबने मिल के करना है। तुम सब कहो लोगों से अच्छी बात। इसकी अरबी बनाने पड़े तो क्या करेंगे? इसको पहले ना हिस्सों में तकसीम करें। तुम सब कहो के लिए हम इस टेबल में एक खास पूरा लफ्ज बोलते हैं। वो क्या बोला था अभी हमने? चले आपको चीटिंग करवाती हूँ, ठीक है? मैं इशारा करके बता देती हूँ। तुम सब कहो, कुल तुम, तकुलूना। जी, कुल तुम क्यों कहा था? कुल तुम जो है माजी ना, है वो तो, हाँ वो माजी वो के तो लिए माजी है, है। वो माजी के जी लिए है। मुझे आ कुल रही। तुम सब हाँ ने जी, कहा, वो ऐसे है, कुल तुम सब ने कहा। हाँ जी, तकूलूना तुम सब तकुलूना। कहते हो। अब वो कह रहे हैं कि तुम सब कहो, यानी कि ये क्या है? अमर है। तो अमर के लिए हमने क्या बोला था? तकूलूना, तकुलू। तकूलू। नहीं। अच्छा चले फिर आपको हिंट देती हूँ। कुल कुल क्या है? कुल कुल का मतलब कुल। क्या? एक उंगली है, एक कह, को कहा जा रहा है। सब कहो। और यहाँ तुम तो सब कहो, कुलू कुलू। उलू कूलू। अब सही बात पे आए आप। कूलू, कूलू, ठीक है। तुम सब कहो, कुलू तुम सब कहो कूलू। कुलू। उसके बाद है हाँ जी, लोगों से। लोगों के लिए क्या अल्लज़ीना, बनाई है हमने? अल्लज़ी। अल्लज़ीना। अल्लज़ीना। कुछ और भी याद करें, क्या हो सकता है? नास। हाँ जी, नास भी हो सकता है। वेरी गुड। मालिकिन नास, लोगों का बादशाह। याद आया? मालिकिन नास पढ़ा था। जी इलाहिन जी नास, लोगों का माबूद। तो जी। कूलू नास हो गया। से के लिए कुलुन वी इस्तेमाल नास। हो सकता है या ली हो सकता है ना। तो वो हाँ चूंकि जी, हरफे जर है तो खैर, चले आपको थोड़ी सी खुद बता देती हूँ। लिन नासी, खैर ठीक है। लिन्नास से, अच्छा लोगों अच्छी से। बात। हाँ, अब अच्छी बात के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? खैर। खैरन। खैरन, ठीक है। अच्छा, खैर, खैरुन क्यों हाँ, नहीं कह रहे? खैरन क्यों है? ये मफऊल है, मफूल है। ऑब्जेक्ट। हाँ, मफूल नहीं कहेंगे आप इसे, ऑब्जेक्ट कहेंगे जिस पर काम का असर हो रहा है, लेकिन ये मफूल नहीं है। अच्छा, इसे मफूल ना बोले। अच्छी बात, जिसके ऊपर काम हो रहा है, असर पड़ रहा है ना, वो अच्छी बात है, इसलिए खैरन। तो ये बन जाएगा कूलू लिन्नासी खैरन या लिन्नास हुस्नन। खैरन। हुस्नन भी हो सकता है। और थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि ये कुरान की एक आयत है, उसका तर्जुमा है। कुरान में खैरन की बजाय हुस्नन के अल्फाज लिखे हुए। हदीस भी है ये ना, कूलू लिन्नासी हुस्नन। तो आप चाहे हुस्नन लिख दें, चाहे खैरन लिख दें,
دونوں باتیں ٹھیک ہوں گی، کیونکہ ہم یہاں پہ اس کو آیت کے اس میں نہیں پوچھ رہے آپ سے، کیونکہ ہم نے آپ کو کوئی زبانی تو نہیں یاد کروایا ہوا نا قرآن، ہم تو صرف ترجمے کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں. تو آپ اس کو خیرن بھی لکھ سکتے ہیں، حسنن بھی لکھ سکتے ہیں، اگلے آپ خود ہی کر لیجئے گا. جیسے آپ نے کالا کا ٹیبل آج سیکھا ہے، بالکل اسی طرح تابا کا ٹیبل بنتا ہے. ٹھیک ہے، تابا کا ٹیبل ایک دفعہ میں بول کر آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے اس کو ورک بک میں لکھنا ہے. ویسے بھی اس کی پریکٹس کریں، لکھ کر کرنے کی. کہیں بھی کنفیوژن ہو تو آپ گروپ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میں کرتی ہوں. تابا، تابو، تبتا، تبتو، تبتا، تبتم، تبتو، تبنا، تبتم، تابت تبنا، یا تابت، تابت. ٹھیک. یتوبو، یتوبونا، توبونا، تتوبو، اتوبو، تتوبو، اتوبو، تتوبونا، نتوبو، ہیا تتوبو، نتوبو، تب، یا تتوب. تب، توبو، لا تتب، لا تتوبو، تائبن، متوبن، توبتن. اس کو اب آپ نے خود بنانا ہے، خود لکھنا ہے. تو یہ بھی بڑی اچھی سلائیڈ ہوتی ہے. آج چونکہ آپ کی سیکھنے کے لحاظ سے یہ افعال سیکھنے کے لحاظ سے تیسری کلاس تھی. پہلی میں آپ نے سیکھا وہابا، پھر آپ نے سیکھا وعدہ. تو آپ کی سٹوری کا ایک حصہ مکمل ہو گیا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. پھر سٹوری کا دوسرا حصہ شروع ہوا، بلکہ کہا کہ زیادہ دوں گا. تو اس میں آپ نے کہا کہ والی پریکٹس آج کی ہے، کالا یقولو، اور اسی کے پیٹرن میں تابا یتوبو بھی آپ نے لگتے ہاتھ یہ بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے، یہ آپ اب سیکھ چکے ہیں. وہابا، وعدہ اور کالا. وہابا کے لیے آپ نے وہاب ربا کی جب پریکٹس کی تھی تو ساتھ میں ایک اور بھی لفظ سیکھا تھا. وہ کون سا تھا، یاد ہے کسی کو؟ یا اب کیا کہتے ہیں، یا ودو، وضع وضع وضع. وابدو، وضع، جی، وضع. وعدہ کی پریکٹس کی تھی آپ نے. اور وعدہ کے ساتھ آپ نے کس کی پریکٹس کی ہے؟ وجدہ، وجدہ. شاباش. وجدہ. کالا کے ساتھ آج آپ نے کس کی پریکٹس کی ہے؟ تابہ، آبا کی. تابا. تابہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہابا کے پیٹرن پہ آئے گا، وہابا کی طرح آئے گا وضع، وعدہ کی طرح آئے گا وجدہ، اور کالا کی طرح آئے گا تابا. الحمدللہ یہاں ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. یہ 7 ہوم ورک ضرور کریں، اور ہوم ورک کریں گے تو آپ کی قرآن کے ترجمے پہ پریکٹس اچھی ہوگی. تو ان میں سے کوئی ایک بھی ہوم ورک ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے کہیں کہ اسے چھوڑ دیں، ریلیکس ہو جائیں. قرآن سیکھنا ہے تو یہ سارے کام آپ کو کرنے چاہیے تاکہ زیادہ اچھا سیکھیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.